अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौसम सरमा शुरू हो चुका है, सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, बिलखुसूस इस्लामाबाद में, लाहौर में, लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो भी उसके साथ बढ़ता चला जा रहा है। सियासी दर्जे हरारत जो है वो अब काफी हद तक बढ़ चुका है। ऐसे में आज, क्योंकि कल ऐलान किया था साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कि वो 23 दिसंबर को पंजाब और केपी असेंबली तोड़ देंगे और उसके साथ उनके बराबर में जो है वो चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे और केपी के वजीर आला भी मौजूद थे। आज चौधरी परवेज इलाही साहब का एक तहलका खेज इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने जो है बाजवा मुखालिफ बयान पर जो इमरान खान का था उसके ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की और अपने सियासी हलीफ को बड़ी सख्त और कड़ी वार्निंग भी दी। अब पंजाब असेंबली कब टूटेगी, हुनूस दिल्ली दूर असद, क्योंकि अब जो ये अगले 3, 4, 5 दिन हैं इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है? अब जाहिर है कि इस वक्त परवेज इलाही का ये कहना है कि इमरान खान मोहसिन, उनके मोहसिन रहे बाजवा साहब, और इमरान खान इस वक्त एहसान फरामोशी ना करें। और परवेज इलाही के इस बयान के बाद हमने देखा कि खुद पीटीआई कैंप में भी काफी हलचल मची और चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और उन्होंने शिकवा किया, खान साहब ने शिकवा किया परवेज इलाही के इस बयान का। जबकि दूसरी तरफ चौधरी साहब का कहना है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और खान साहब को हमने बता दिया था कि अगर असेंबलियां टूटी तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने असेंबली तोड़ने का इख्तियार एक बार फिर कहा कि इमरान खान की अमानत है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात आज चौधरी शुजात साहब से हुई और इस चौधरी शुजात साहब का कहना है कि वो पंजाब हुकूमत को टूटने नहीं देंगे, तहलील नहीं होने देंगे, काफी पुरअज़्म है वो। और इसके अलावा एक अहम मुलाकात जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। अब सियासत कहां पर जा रही है, ये जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आगे क्या क्या इसमें आईनी कबाहतें भी बहुत सारी आएंगी अगर असेंबलियां टूटती हैं। और उसके बाद खान साहब का जो एक स्ट्रैटेजी है वो किस हद तक कामयाब होगी और हुकूमत जो है वो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या लेकर चल रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त सलीम शेख साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। और कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही, बहुत पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहा। आज जरा अपडेट कीजिएगा, आज इंतहाई अहम मुलाकात, सबसे पहले तो चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू, फिर चौधरी मोनिस इलाही की इमरान खान साहब से मुलाकात, फिर जरदारी साहब भी आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और चौधरी शुजात भी मिले हैं। जी शुक्रिया इमरान साहब। मैं आपको बताऊं कि लाहौर जो है अब तकरीबन वो पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गया हुआ है। और पहले तो इमरान खान साहब यहाँ पर डेरे लगाए बैठे थे, लेकिन अब जो है वो सियासत के जो बेताज बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी जो है वो मुलाकातें शुरू कर दी हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके इंटरव्यू ने जो है आज एक पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत में जो है वो तहलका मचा दिया। और वो तहलका मैं आपको ये बताऊं कि अब जो चौधरी परवेज इलाही ने इंटरव्यू दिया है उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि इनके रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन अभी बात इतनी दूर तक नहीं पहुंची है क्योंकि इंटरव्यू के फौरी बाद जो है वो मोनिस इलाही ने इमरान खान से भी मुलाकात की है और इमरान खान से मुलाकात में जो है वो यही बातें दोबारा से दोहराई गई हैं कि अगर असेंबलियां टूटती हैं और जल्द टूटती हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। और साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खासतौर पर कमल जावेद बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हमारे मोहसिन हैं, बल्कि आपके भी मोहसिन हैं और उनके खिलाफ कोई भी बात कम अज कम हमारी मौजूदगी में ना हो। और उन्होंने ये कहा कि जो आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि कमल जावेद बाजवा के खिलाफ जो है पहले ये तय हुआ था, हमारे ये जराये ये कहते हैं कि ये तय हुआ था कि इमरान खान जो है
اسٹیبلشمنٹ خصوصاً قمر جاوید باجوہ کے خلاف اپنے پریس کانفرنس میں یا جو انہوں نے خطاب کیا تھا لبرٹی میں اور دیگر شہروں میں اپنے کارکنان سے، اس میں قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بات پھر بھی عمران خان نے کر دی۔ اب جو بات جا رہی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ مونس سلائی کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی زیادہ جو ہے وہ بیان بازی نہیں کریں گے، خاص طور پہ قمر جاوید باجوہ کو جو آپ نے ہدف تنقید بنایا ہوا ہے یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اسٹیٹ کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیغام پہنچا دیا گیا ہے اس پر عمران خان کتنا عمل کرتے ہیں۔ مجھے تو بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان اس پر عمل کریں گے نہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے جو ہے میری حکومت گئی ہے، اگر وہ اپنا کوئی کردار خان صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے اس وقت انہوں نے بلڈ کیا۔ کنور صاحب آپ کی طرف آؤں گا، صورتحال کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹنا کیا اتنا آسان ہوگا؟ بالخصوص پنجاب اسمبلی ٹوٹنا اتنا آسان ہوگا خود پی ٹی آئی کے لیے؟ اس کے بعد کے حالات کو سہنا جو اس وقت نظر آ رہے ہیں آسان ہوگا؟ دیکھیں جی، اصولی طور پر آج پرویز الہی صاحب نے جو اپنے پلانٹڈ بڑے ایک کیلکولیٹڈ اپنے 2 صحافیوں کو بلا کر جو انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے، اس پر عمران خان کو اپنے عقل و دانش کا استعمال کرنا چاہیے۔ عمران خان کو محسوس کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو کہ جناب پرویز الہی صاحب نے 2 اپنے انتہائی سینئر اینکر ARY کے بلا کے جو اپنے دل کی باتیں ان کو بتائی ہیں، تو اس پر تو عمران خان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا، جب ہم نے کو منع کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو لیکن ہماری موجودگی میں آپ نے قمر جاوید باجوہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہمیں شرمندہ کر دیا، یعنی ہماری بات کی خیال ہی نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد اپنے جو نادان دوست ہیں ان کے ذریعے ہمارے خلاف بیان دلوا دیا کہ اپنی اوقات میں رہو، تو میں خود کہتا ہوں تم اپنی اوقات میں رہو۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی جھڑپ پیدا ہو گئی ہے، تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے سب کچھ بتا دیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کے بہت بڑے محسن تھے، اور ان کی وجہ سے ہی اپنے عمران خان کو زیرو سے ہیرو بنایا قمر جاوید باجوہ نے، اور اس کی ویلیو کوئی نہیں تھی، عمران خان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، انہیں کو راتوں رات ان کو پاکستان کا لیڈر بنا دیا۔ تو ان کے خلاف تم بات کرتے ہو، اپنے محسن کشی کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں تو اس نے صاف طور پہ بتا دیا۔ اب میں تو کہوں گا بٹوین دی لائن جو بڑی اہم بات جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ جب پرویز الہی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے عمران کا زیرو سے ہیرو بنے، اقتدار دلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات جو تھے، جو اپوزیشن جو اعتراض کر رہی تھی وہ درست تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی، تو یہ تو بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں پرویز الہی صاحب۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے فیض حمید کو بھی بہت رگڑا دے دیا کہ فیض حمید نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے کہا، میرے بیٹے مونس سلائی کو گرفتار کرنے کو کہا۔ جب میں نے اعتراض کیا، احتجاج کیا، تو مجھے خود فیض حمید نے کہا کہ جناب مجھے تو عمران خان نے کہا تھا ان دونوں باپ بیٹوں کو گرفتار کر لو۔ اور اس کے بعد جب میرے بیٹے کو وزارت نہیں دی، جب میں نے پروٹیسٹ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے، تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ عمران خان جو ہے وہ مونس سلائی کو پسند ہی نہیں کرتا، اپنے پاس بٹھانے کو لائق نہیں کرتا، مجھے لائق نہیں کرتا۔ یعنی عمران خان کو کہا کہ میں پرویز الہی صاحب کو، جب اتنی شدید باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی خاندانی وفاداری کے تحت یہ کہا کہ ہم نے سمری پہ دستخط کر دیے ہیں، اب عمران خان صاحب چاہیں تو گورنر پنجاب کو بھجوا دیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، ہم اپنی وفاداری کے تحت ہم نے سمری سائن کر کے آپ کے حوالے کر دی۔ لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو، ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگست تک ہم نے پنجاب میں فنڈ تقسیم کر دیے، 726 ارب روپیہ تقسیم کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بہت سے کام کرنے تھے جو سب کے کام ادھورے رہ گئے۔ جیسے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی میری تو میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا، تو آج پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کو برقرار رکھا جاتا تو میں نے اگست میں پنجاب کی تقدیر بدل دینی تھی۔ ساری باتیں تو کھل کے سامنے آ گئی ہے۔
اب ان حالات میں یہ نظر آتا ہے ایک بڑی اہم بات جو ہمارے ذہن پہ آ رہی ہے، چودھری شجاعت صاحب نے بیان جاری کیا کہ میں قومی یہ صوبائی اسمبلی توڑنے نہیں دوں گا۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر یہ سمری گورنر پنجاب کے پاس چلی جاتی ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے جو 8 باپ بیٹا چھوڑ دیں، جو 8 ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ اگر گورنر پنجاب کے پاس جا کر کہیں کہ جناب اس میں ہماری کوئی مشاورت شامل نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے یہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کی جائے، تو گورنر صاحب اسمبلی کو واپس بھیج دیں گے، آبجیکشن لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آئین میں تو گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہر چیز جو ہے نئی پیدا ہوتی۔ آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ ووٹ کاسٹ کر دیں، کاؤنٹ نہ کریں، یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال رولنگ آ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ایک انٹرپریٹیشن آ گئی، سب کو تسلیم کرنا پڑ گیا۔ اسی طرح گورنر پنجاب بھی اپنی چند لائنیں لکھ کے واپس بھیج دیں کہ میرے پاس 6-7 ممبر پاکستان مسلم لیگ کیونکہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے اسمبلی واپس بھیج دی۔ تو یہ بہت بڑا ایک سکنڈل پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ تو عمران خان کو چاہیے کہ اپنے حالات کو دیکھے، اور سب سے بڑی عمران خان میں کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی مشورہ نہیں کرتے، اور اس کا مشورہ نہیں کرتے۔ اس کا جواب آج دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے، یہ اوتار ہیں، ان کی آگے بات نہ کرو، ان کی آگے بات کرو گے تو ان کی توہین ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی بات کہہ دی پرویز الہی صاحب نے، یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آسمانی اتار ہیں یہ لوگ، تو کسی کی باتیں نہیں سنتے، کسی کی باتیں نہیں مانتے۔ آپ کی طرف آؤں گا۔ چودھری شجاعت سے آج جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی گرنے نہیں دیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ پچھلا جمعہ جو ہے وہ 7 پڑھا ہے دونوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اختلافات ہوئے تھے وہ کسی بھی لیول پہ آ کے، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کی سیاست کو جو ہے اس کے قدردان بھی وہ رہے ہیں، تو آگے کچھ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ سیاست میں جو ہے حالات تبدیل ہونے میں جو ہے وہ منٹس ہی لگتے ہیں۔ جیسے چودھری پرویز الہی پہلے نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے اور بنتے بنتے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ بن گئے، تو اب بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ حالات تبدیل نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وقت لگے گا حالات کو بہتر ہونے کے لیے، اور وقت یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دستخط کر کے ہم سمری دے چکے ہیں، اور اگر عمران خان نہ مانے اور سمری انہوں نے گورنر کے پاس بھیج دی تو پھر یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا الجھے گا، جس طرح گورنر دلشاد صاحب فرما رہے تھے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ کاف کا کوئی ممبر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کوشش نہ کرے کہ وہ پرویز الہی کے بغیر جو ہے وہ گورنر کے پاس چلا جائے، لیکن یہ معاملہ عدالتوں میں چلا جائے گا، اور وہاں عدالتوں میں جا کر جو ہے کم از کم 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ اس کو حل ہونے میں لگ سکتے ہیں۔ اور جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کم از کم 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ یہ حکومت چل جائے، اور 2 سے 3 ماہ کے دوران جو ہے انہوں نے جو ترقیاتی کام شروع کیے ہوئے ان کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کسی صورت نہ ہو۔ اگر عمران خان نے جو ہے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ اسی طرح جاری رکھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خود بھی کھل کر سامنے آئے، اور پھر ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی سامنے آئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ صورتحال اس سطح پر چلی جائے کہ چودھری پرویز الہی خود جو ہے وہ آگے جا کر کہیں کہ ہم جو یہ اسمبلی ہے وہ نہیں توڑنے دیں گے یا نہیں توڑیں گے، لیکن ابھی یہ ٹو ارلی ہے، اس میں جو ہے قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے اور وہاں پر کیا اس بات کے بھی امکانات کہ عدالتیں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وزراء اعلیٰ ان کو بلا کے اور ان سے اس کی جسٹیفیکیشن لیں، وجہ پوچھیں کہ ایسے کیا حالات ہیں کہ آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جن 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ تو سب اچھا ہے کہ گنگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان کے پاس 180 ممبر ہیں۔ اگر 180 ممبرز کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جب وہ اپنے اپیل تو نہیں کہیں گے بلکہ ایک ریٹ پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس میں یہ کہیں گے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، 726 ارب روپے کی سکیمیں جاری ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں، اب تو انڈر گراؤنڈ ٹرین بنانے کا بھی منصوبے کا اعلان کر دیا، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہے،
حکومت کی یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ان صوبائی اسمبلی کا اجلاس 7 مہینے سے جاری ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے. تو ان حالات کے تحت یہ کس پوائنٹ آف ویو سے، کس مدلدل دلائل کے تو موجود ہیں ہی نہیں، تو کیسے اسمبلی تحلیل ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ جناب یہ جو صوبائی اسمبلی تحلیل کی گئی ہے بد نیتی پارٹی کے مفادات کے تحت تحلیل کی گئی ہے، اس میں اسٹیٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل جو ہے آرٹیکل 184 کے تحت داخل کی جائے گی، تو آنریبل ہماری کورٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ باقاعدہ تمام زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ بلائیں گے پرویز الہی صاحب کو، بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ نے کیسے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں تو بڑے مثالی ترقی ہو رہی ہے، بڑی مثالی قانون سازی ہو رہی ہے، 7 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. تو اس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ممکن ہے، ویسے ان کی آنریبل ججوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو اگر تحلیل کر دی جائے تو وہ کالعدم کر سکتے ہیں. یہ تحلیل کا جو گورنر کا آرڈر ہے یا پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو تحلیل کی جو درخواست جائے گی، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. سپریم کورٹ پاکستان انٹرپریٹیشن کر رہی ہے نا. اب ہمارے ملک میں نہ تو پارلیمنٹ ہے، فرینڈلی پارلیمنٹ، نہ ہی کوئی اپوزیشن نظر آ رہی ہے، پنجاب کی بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہماری سپریم کورٹ پاکستان کو آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے ہماری سالمیت اور وحدت پہ کام کر رہی ہے نا. ہماری پارلیمنٹ تو کوئی کام نہیں کر رہی. تو سپریم کورٹ پاکستان ایک اور پوائنٹ کی طرف بڑھوں گا، ایک اور پوائنٹ کی طرف بڑھوں گا. سلیم، آج جو وہ بات کر رہے تھے اس میں ایک اندیا اور بھی دیا، وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ اکنامک ایمرجنسی لگا کر جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے، وہ اسی حکومت کو آگے بھی بڑھا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے. جی بالکل عمران صاحب، ابھی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابھی 2 سے 3 دن لگیں گے. 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آخری کارڈ کھیل بھی لیا، جس طرح کنور دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل بھی ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ عدالتوں میں جانا ہی جانا ہے. اور عدالتوں میں جائیں گے تو پھر اگر یہ عدالتیں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہیں تو فیصلہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے حق میں آئے گا اور چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے. اور پھر دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ عمران خان جن کا سب سے بڑا چانس ہوگا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر جا رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال میں کہیں کہ نہیں ہم نے تو اسمبلیوں سے ہر صورت میں نکلنا ہے. تو اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں اپنے اراکین کے، جو کہ ان کے 180 کے قریب بنتے ہیں، 178 بنتے ہیں، اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر صورتحال وہی قومی اسمبلی والی یہاں پر پنجاب میں بھی نہ بن جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، لیکن جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایوان میں نہیں ہوگی. لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری بھی لاہور میں ہے، شہباز شریف بھی لاہور میں ہے، شجاعت بھی لاہور میں ہے. یہ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور میل ملاقاتوں میں جو ہے وہ نتائج وہی نکلیں گے جو سب سے بہترین ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج جو ہے چودھری پرویز الہی جس طرح کہتے ہیں کہ میں دستخط کر کے دے چکا ہوں، اور عمران خان یہ سمری جو ہے زمان پارک سے اگر گورنر ہاؤس بھی بھیج دیتے ہیں تو گورنر پنجاب جو ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس سمری پر دستخط کرنے کے مجاز ہیں. اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ایٹومیٹکلی اسمبلی ٹوٹ جانی ہے. اب بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ان کا جو حل کیا نکلنا ہے. حل جو ہے وہ یا تو عدالتیں نکالیں گی یا پھر عمران خان کو اپنا یہ جو فیصلہ ہے 23 دسمبر والا، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ڈیلے والی بات تو نہیں ہوگی، راستہ کوئی اور ہی نکلے گا. اور راستہ جو بھی نکلے گا اس کا جو زیادہ فائدہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کو ہی نکلے گا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے فیصلہ نکلے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے حق میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ کرے گی اور پھر جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گا معاملہ. اور عدالتیں اگر اس کو اسٹے کی صورت یا کالعدم قرار دیں گی تو پھر 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی لگ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی ٹائم اس میں لگ سکتا
सकता है? कंवर साहब, कल तक जब खान साहब ने यह ऐलान किया तो उसके बाद ये बात की जा रही थी कि गवर्नर बलीगुर रहमान के जरिए जो है चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट का कहा जाएगा, लेकिन आज जो कुछ पीटीआई के अंदर या खान साहब और चौधरी परवेज इलाही वाला और स्पेशली परवेज इलाही का जो इंटरव्यू आया, तो मेरे ख्याल से अब नून लीग कैंप जो है, जो इत्तेहादी जमातों का कैंप जो है, वो भी वेट एंड सी के ऊपर की पॉलिसी पे होगा। देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जहां तक आपका सवाल है, वो अगर किसी तरह से ये सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का तो आईनी तौर पे जिम्मेदार है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहम बात ये नजर आ रही है हमें कि इलेक्शन में पाकिस्तान एक सबसे बड़ी है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने यह फैसला किया था कि जब तक नई मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं हो जाती तो आपके जनरल इलेक्शन कौमी इंतखाबात नहीं हो सकते। तो अभी तो डिजिटल मर्दमशुमारी का जो मरहला है वो शुरू भी नहीं हुआ, और जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा है वो ये आता है कि हम 30 अप्रैल तक मुकम्मल करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 31 मार्च तक मुकम्मल करें। तो ये जब तक ये अपना डिलिमिटेशन नहीं हो सकेगी, काम नहीं हो सकेगा, तो ये सूबाई असम्बली तहलील भी हो जाए तो उसकी रोशनी में ये इंतखाबात जो है 90 दिन में नहीं होंगे, और ये इसका मामला अगस्त में जब असम्बली डिज़ाल्व होगी कौमी असम्बली की तो उसके साथ ही मुंसलिक कर देंगे। ये कौमी बेशक ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, तो लेकिन केयर टेकर सिस्टम जो बनेगा, गवर्नर पंजाब का ऑर्डर जारी करेगा आर्टिकल 105 के तहत कि आप इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनेगी तो उसके मामले में दो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, इनके जो नाम जाएंगे, तीन नाम जाएंगे जो आपस में फैसला नहीं कर सकेंगे इख्लाफात की वजह से, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 48 घंटे में फैसला करेगा, और जिसको वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वजीर आला तकर्रर कर देगा वो फाइनल फैसला हो जाएगा। तो अभी तो सारे मामले आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और ये सारे इमरान खान के खिलाफ ही जा रहे हैं ना। इमरान खान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं कि वजीर आला का तकर्रर होना है, इसकी कैबिनेट बननी है, उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन तो उनके साथ ही खड़ा होगा ना, जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट। जी कंवर साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त बात ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की जा रही है उसमें जो है चारों वज़राए आला के दस्तखत मौजूद हैं, और खुद इमरान खान बहैसियत वजीर आजम उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी कि जनरल इलेक्शन से पहले आपने मर्दमशुमारी करानी है और मर्दमशुमारी हल्का बंदियां होंगी, इनके बगैर अगर आप जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो वो गैर आईनी होंगे। हमारा पैनल मौजूद है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सलीम शेख, आपकी तरफ आऊंगा। कुछ इत्तेहादी जमातों की तरफ का कुछ उनके कैंप की खबरें दें, वहां पर क्या इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आज जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, और कल तक हम बात कर रहे थे कि जनाब गवर्नर बलीगुर रहमान से कहा जाएगा, वो चौधरी परवेज इलाही से एतमाद के वोट की बात करेंगे, लेकिन आज जो सूरत-ए-हाल तब्दील हुई है, इस सूरत-ए-हाल को कैसे देखा जा रहा है नून लीग कैंप या इत्तेहादी जमातों के कैंप की तरफ से? जी देखें, अब इत्तेहादी जमातें या मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने सारी नजरें जो है वो रखी हुई हैं चौधरी शुजात की तरफ, क्योंकि चौधरी शुजात ही एक ऐसी शख्सियत है जो इन हालात में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात जो है मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, और वो अगर कोई अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करे तो फिर शायद जो है वो हुकूमत को थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो बात शायद नहीं आई, क्योंकि जितने भी MPAs हैं वो सारे के सारे चौधरी परवेज इलाही के साथ इंटैक्ट हैं। चौधरी परवेज इलाही जहाँ जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। अब बात यह है कि जो इत्तेहादी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अब देख रहे हैं, 2 से 3 दिन उन्होंने देखना है कोई रिजल्ट उनको अच्छा नजर आता है या नहीं नजर आता। अगर बात यह है कि हुकूमत टूट जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो टूट जाए। अब वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत टूटे, उसके बाद जो है वो फिर परवेज इलाही की बात भी जो है वो रह जाएगी कि उन्होंने इमरान खान की जो अमानत थी वो वापस कर दी। लेकिन फिर होगा ये कि वो गैर महसूस तरीके से जो है वो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब
رہیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو عدالت میں چاہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے یا اسٹے دیا جائے یا پھر اس کی سنوائی شروع کر دی جائے تو 1 سے 2 روز میں تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس کو معاملے کو کافی زیادہ ٹائم لگے گا. جس طرح گورنر دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پوچھیں گے وجوہات کیا ہیں. وجوہات تو ایسا کوئی بھی نظر نہیں آ رہی کہ اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا اسمبلیاں توڑ دو تو ٹوٹ گئیں, لیکن اب اس کو بحال کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوگا وہ جو ہے وہ عدالتیں طے کریں گی. اب بات یہ ہے کہ جو بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون 180 اس کے پاس بھی 180 ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے, آزاد اراکین ہے اور راہ حق پارٹی ہے, ان کو ملا کر. اور اگر پی ٹی آئی کو پھر عدالتوں میں بلایا جاتا ہے تو پھر ان کے پاس بھی 180 ہیں. اور جس طرح قمر صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کے لیے اگر گورنر پنجاب کی بات نہیں مانیں گے کہ انٹرم سیٹ اپ میں تو پھر ان کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑے گا. تو الیکشن کمیشن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ جو پنجاب میں اپوزیشن ہوگی جس کی اس کا شاید وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جائے تو پھر بھی عمران خان کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ باتیں یقیناً جو ہے وہ آج مونس سلائی کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کو بتا دی گئی ہوں گی اور بتایا گیا ہوگا کہ اب اگر ہم نے یہ کارڈ کھیل لیا ہے فی الحال تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کارڈ کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے. لیکن اب ڈیلے کیسے کریں گے اس کا حل جو ہے عمران خان کے پاس ہے کہ عمران خان اس کو ڈیلے میں کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. اور جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ اس پر پوری ورکنگ کیے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنا کارڈ کوئی بھی شو نہیں کیا. لیکن جو کارڈ سامنے متوقع کارڈ ہیں وہ یہی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے. لیکن ووٹ آف کانفیڈنس میں جو ہے وہ کچھ اراکین کو غیر حاضر کروانا پڑے گا. 190 اراکین ہیں, اس میں سے 5 یا 6 اراکین کو غیر حاضر کروانا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ عمران خان کو دھچکا لگے گا کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پریز لائی نہیں رہیں گے. لیکن ووٹ آف کانفیڈنس میں جو ہے پھر دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور انتخاب جب ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے. لیکن ابھی ووٹ آف کانفیڈنس پہ بھی نہیں جا رہے میرا خیال ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بھی نہیں جا رہے. اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی جو ہے وہ تجویز زیر غور ہے. ٹھیک ہے, درمیانی راستہ جو بھی ہوگا لیکن خان صاحب نے ترپ کا پتہ اس وقت پھینک دیا ہے. اب ان کے پاس کیا بچا ہے؟ قمر صاحب, ظاہر ہے کہ خان صاحب بھی پوری ایک کیلکولیٹڈ موو آگے لے کر چل رہے ہیں. ایسے میں اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ان کے اوپر کیسز ہیں, توشاخانہ کا جو کیس تھا وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آپ کے فوجداری کارروائی کے لیے جو ہے وہ کورٹس میں بھیجا. وہاں پر 9 جنوری کو ان کو طلب بھی کر لیا گیا. تو ایسے میں جو خان صاحب کو استثناء حاصل تھا صوبائی حکومتوں کے بہاف کے اوپر, وہ ان کے پاس وہ چیز نہیں رہے گی. تو یہ کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ حکومت تو اس کو پھر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے گی اسلام آباد حکومت. جناب, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہی اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر نگران حکومت آ جاتی ہے تو عمران خان کو تو وہاں سے نکال دیں گے زما پارک سے. عمران خان کو پناہ کہاں ملے گی؟ اب تو مزے لے رہے ہیں. صبح خیبر پختونخوا کی پوری اپنے کمانڈر آئے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان سے کمانڈر آئے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں زما پارک میں. تو جب گورنمنٹ بدل جائے گی, کیٹ اگر گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ وہ تو بنی گالے ہی آئیں گے نا, رانا اسرا اللہ کے نیچے. تو یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی عمران خان کو کہ بار بار سمجھایا. کوئی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی نا سر. اتنا بڑا رسک لے لینا وہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں اور جیسا وہ چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن فوری ہو جائے. فری اینڈ فیئر الیکشن سب چاہ رہے ہیں لیکن فوری کے اوپر. تو یہ اتنا بڑا رسک, کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تو ہوگی پھر. وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس انداز سے کمپین چلائی ہے, ملک کی وحدت و سالمیت کے بارے میں جس طرح ہماری آرمی کو انہوں نے تذلیل کیا ہے اور اپنے 4000 کے لگ بھگ جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں 4000 ہیں جن کو صوبائی گورنمنٹ پنجاب تنخواہیں دے رہی ہیں, تو وہ ساری چیزیں بند ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ان کے بلاگرز ہیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے. جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی ان کے خلاف مقدمے چلیں گے, ان کے خلاف باقاعدہ محاسبہ ہوگا, احتساب ہوگا, وہ ساری چیزیں گرفتاریاں ہوں گی.
تو عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ آپ ان کے خلاف الیکشن توہین کا مقدمہ چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ ابھی کل پرسوں ان کی تاریخ پڑ رہی ہے، بہت چند تاریخ اور پڑ جائے گی. جب یہ وہاں پیش نہیں ہوں گے تو ان کی عدم موجودگی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فرد جرم عائد کرے گا، اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان کو نااہل قرار دے دے گا. تو یہ ساری چیزیں ملین ڈالر کوشچن کے خان صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، ان کی کیا حکمت عملی ہے، کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے؟ ہمارے دونوں گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.